आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं आप बात करूंगा जो पूरे मिडिल ईस्ट की और ख़ास तौर से ईरान, अमेरिका, इज़राइल और फ़िलिस्तीन की पूरे इस खित्ते पे। और इस वक्त देखिए, ईरान ने साफ कह दिया है कि हम बातचीत नहीं करेंगे। अब यही नहीं कि ईरान ने सिर्फ कह दिया कि बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू की। और आज जो खबर आई है, 3 बड़े मकामात पर ईरान ने हमला किया है। वैसे तो ईरान ने कल जो रिपोर्ट आई बहुत चौंकाने वाली, अभी तक ये खबर थी कि सिर्फ 16 जो अमरीकी बेस थे उन्हीं को निशाना बनाया गया। लेकिन अब ये खबर आई है कि ईरान ने 30 और ये बड़ी एजेंसी से खबर आई है, 30 अमरीकी बेसेस को तबाह किया है अपने हमले में, 30। और ताजा हमले में अभी जो खबर आ रही है, वो ताजा हमले में 3 मुल्कों पर, या ये कह लें कि 3 मुल्कों में कायम अमरीकी बेस को ईरान ने निशाना बनाया है। अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि जो किश में हमने जो आयरलैंड किश है वहां पे हमने डिफेंस में वार किया। क्यों डिफेंस में किया था? वहां क्या था ऐसा? ये सवाल कर रहा है ईरान। तो यहाँ पे देखिए, 3 मकामात पे उस पे भी बात करूंगा। इसके अलावा अब आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब, जो कि 28 फरवरी इसी साल 28 फरवरी को शहीद कर दिए गए थे अमेरिका और ईरान इजराइल के हमले में। अब खबर ये आई है, जिसका रात भी जिक्र हमने किया था, कि उनकी तदफीन 3 महीने बाद अब की जाएगी। और 3 दिन इसे मशहद, कुम और तेहरान, ये 3 जो बड़े मकामात हैं मजहबी एतबार से भी, और लिहाजा तेहरान तो राजधानी है, कुम और मशहद ये तो बड़े ही मजहबी, जहाँ उलमाए कराम और रोज़ा मुबारक ये तमाम चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जनाजे को ले जाया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। और उसके बाद आखिरी रस्मात अदा की जाएगी। हालांकि अभी जनाजा कहाँ है, कहाँ से उठेगा, क्या कुछ भी अभी इसकी इत्तला नहीं है। और इसमें ये भी बताया गया है कि 15 से 20 मिलियन, यानी 1.5 से 2 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। हालांकि हमें जो इत्तला मिली थी वो ये कि जो हमने इंटरव्यू में किया था हकीम इलाही साहब का, अब्दुल मजीद हकीम इलाही, जो कि नुमाइंदे हैं रहबर मुअज्जम के, तो उन्होंने कहा था कि 60 मिलियन करीब इसमें लोग शिरकत करेंगे, यानी 6 करोड़ के करीब। लेकिन खैर, अगर 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग भी शिरकत करते हैं, और इसमें बताया गया था कि तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा लोग बाहर से आएंगे, अ, दुनिया के दूसरे मुल्कों से। तो ये इसकी तैयारी हो रही है। 3 जो बड़े मकामात पे अटैक किए ईरान, वो बहुत जरूरी है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार तड़के ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत, इराक और बहरीन में मौजूद अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव तेज हो गया है। ये कह सकते हैं कि ये हमला ईरान ने उस वक्त किया है कि जब बातचीत मुनक़ता हो गई है। ईरान ने कहा कि जब तक लेबनान पे हमला जारी रहेगा, गजा पे हमला जारी रहेगा, हम बातचीत नहीं करेंगे। और अंसारुल्लाह लाहौती ने और ईरान IRGC ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम बाबुल मंदब को भी बंद कर देंगे, जो रेड सी है, तो लाल सागर जिसको हम कहते हैं, उसको बंद कर देंगे। अब देखिए, स्टेट ऑफ फॉर्मोस की वजह से कितनी क्राइसिस थी। अगर रेड सी भी बंद कर दिया गया तो बहुत क्राइसिस होगी। फिर यही नहीं, देखिए इसके नीचे से जो इंटरनेट लाइन जा रही, उसकी भी दबे जबान में ईरान कई बार धमकी दे चुका है, कई बार दुनिया को आगाह कर चुका है कि अगर ये इंटरनेट सप्लाई लाइन जो स्टेट ऑफ फॉर्मोस से ही गुजर के जा रही, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अब यही वजह है कि अमेरिका सफाई दे रहा है
کہ ایسا کچھ نہیں. یہاں پہ دیکھیے کویت میں صبح صبح کئی لوگوں نے زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی. اس کے بعد کویت کی فوج نے ایک بیان جاری کر کے بتایا کہ اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم دشمن کی میزائلوں ڈرون کو روکنے اور تباہ کرنے کی کارروائی کر رہے ہیں. فوج نے کہا کہ لوگوں کو جو دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں وہ انہی انٹرسپٹ آپریشنوں کی وجہ سے ہیں، یعنی ان کو روکنے کی وجہ سے ٹکراؤ کے. یہاں ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے ایران کے اس دعوے کو غلط بتایا جس میں کہا گیا تھا کہ ایران نے بحرین میں یو ایس نیوی کے 5ویں بیڑے کے مکیالے اور امریکی ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا. سینٹکام نے کہا کہ سبھی ہوائی خطروں کو سمے رہتے روک دیا گیا اور کسی بھی امریکی فوجی ٹھکانے پر حملہ کامیاب نہیں ہوا. تو یہاں پہ یہ دعویٰ ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے کامیاب ہوا نہیں ہوا. ویسے تو ایران اور بڑے دعوے کر رہا ہے. سوال یہ ہے یہاں پہ جو بہت امپورٹنٹ وہ یہ کہ جنگ کے آثار بڑھ گئے. جنگ جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ فی الحال رک نہیں رہی ہے اور ٹکراؤ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ پورے ریجن کے لیے، پورے مڈل ایسٹ اور میں تو کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے یہ بہت خطرناک ہے. اور یہ نہ ہو تبھی ٹھیک ہے. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ جنگ نہ ہو تو سب کی بھلائی ہے. اگر جنگ ہو گئی تو اس میں سب کا بہت بھاری نقصان ہوگا. یہاں پر بھی حالانکہ وہ لوکل سیاست کے لیے، لیکن پھر بھی مجھے کہنے دیجئے جو راحت اندوری کا شعر ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایران اور امریکہ یا اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ ہوگی اور معاملہ ٹائی ٹائی فش ہو جائے گا، تو ایسا نہیں. اس لیے پوری دنیا کے عوام کو چاہیے کہ وہ جنگ رکوانے کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں. ہم روز دعا بھی کرتے ہیں، روز ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، اپیل بھی کرتے ہیں. یہاں پہ ایک تازہ خبر جو الجزیرہ سے آئی ہے. امریکی قانون ساز کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور نتنیاہو کے درمیان کشیدگی کی خبریں، تمام یہ خبریں بات چیت ہو رہی جو اس کی ہے. امریکی ریپبلکن نمائندے تھامس میسی نے اسرائیل کے لیے اپنی حکومت کی جاری مالی امداد پر تنقید کی ہے اور ٹرمپ اور نتنیاہو کے درمیان گرما گرم تبادلے کی خبروں کو خالی بیانات کے طور پر مسترد کر دیے. کہا اس سے کچھ نہیں ہے، یہ دکھانے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور پرسوں ہی آپ کو یاد ہوگا جب اس طرح کی بات آئی تھی تو ہم نے اور ہمارے ایکسپرٹ نے، اور کل ہم نے جو ہمارے گروپ کیپٹن ہے، وار ایکسپرٹ، ملٹری ایکسپرٹ، جو گروپ کیپٹن ہے اتم کمار دیوناتھ جی، ان سے بھی بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اس پہ نہیں جانا چاہیے، یہ صرف بیان بازی. اب یہاں پہ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا یہ سب باتیں ہیں، اسرائیل کو صرف 1 ماہ کے لیے غیر ملکی امداد روک دیں اور وہ اپنے پڑوسیوں پر بمباری کرنا بند کر دیں گے. فوری امن آبنائے ہرمز کو کھولا جا سکتا ہے اور گیس $2 فی گیلن گر سکتی ہے. یعنی اتنا زیادہ آپ دیکھیے یہاں پہ. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے اور اس پہ سب کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہاں، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے کہ جنگ نہ بڑھنے پائے، جنگ کو روکا جائے. اور اس میں سبھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ، اور یہاں پہ دیکھیے کیا کہا گیا. اچھا یہ ہے کون؟ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل کو 1 مہینے کے لیے، صرف 1 مہینے کے لیے امداد روک دی جائے تو یہ جو جنگ ہے
اب وہ ابھی رک جائے گا. یہ بالکل کلیئر کٹ یہاں پہ بات کہہ دی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کئی ایکسپرٹ بھی یہی مانتے ہیں کہ جب امریکہ بات تو کرتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ بات تو کرتے ہیں, لیکن عمل نہیں کرتے. پھٹکار لگائی, یہ کیا وہ کیا, ہاں, لیکن سوال یہ ہے کہ کتنا کام کر رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیے, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چونکہ وہاں پہ چناؤ ہے اور چناؤ میں بنجامن نتنیاہو کو جانا ہے, تو اس لیے اس طرح کی رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں. جبکہ ابھی آپ دیکھیے 2 دن پہلے کس طرح کی باتیں سامنے آئی. 2 دن پہلے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نتنیاہو میں جھگڑا ہوا. انہوں نے, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تم احسان فراموش ہو, تم پاگل ہو گئے ہو, تمہیں حملہ روکنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات کہی کہ میری وجہ سے تم جیل سے باہر ہو, اگر میں چاہتا تو تم جیل کے اندر چلے جاتے. اب اس کے باوجود یہاں پہ دیکھیے اتنا, یہ سب کیا ہے, کیا کہیں گے اس کے بعد. یہاں ہٹ اینڈ رن کا زمانہ گیا. IRGC نے لیا بدلہ. امریکی سینا کی 5ویں فلیٹ کے ہیڈ کوارٹرز پر میزائل اور ڈرون حملہ. یہ دیکھیے, یہ بالکل تازہ رپورٹ. اور کہا کہ وہ سب گیا کہ آپ مار کے چلے جاؤ گے, نہیں, اب ہم بھی تمہیں ماریں گے, ہم بھی تمہیں نشانہ بنائیں گے, ہم بھی تمہیں منہ توڑ جواب دیں گے. یہ IRGC نے بالکل کلیئر کر دیا یہاں پہ کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تو ایک اور یہاں پہ دیکھیں, ایران کی اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس نے کہا, یعنی IRGC نے کہا کہ اس نے بحرین میں امریکی فوج کے 5ویں فلیٹ کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا. IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ کشم آئی لینڈ پر امریکی حملے کے جواب میں اس کی ایئر فورس نے امریکہ کے 5th فلیٹ کے جو ہیڈ کوارٹر اور ایک دیش میں امریکی بیس کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے. اس نے کہا کہ حملہ کر کے بھاگ جانے کا زمانہ اب ختم ہو گیا ہے. وہیں امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے ایران کے دعووں کو خارج کرتے ہوئے اس سے جھوٹ کہا. اب یہاں پہ دیکھیے کہا جھوٹ ہے, اور یہاں تک یہ بھی کہا کہ یہ جو حملہ کیا ہے یہ ہم نے ڈیفنس میں کیا, باقی ہمارا حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں, ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. ایران کہہ رہا اب بات چیت ہوگی نہیں. اب یہاں پہ دیکھیے ایرانی میڈیا نے IRGC کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ سینا نے منگلوار بدوار کی رات ہرمز کے پاس ایک ایرانی تیل ٹینک پر ہوا سے چھوڑے گئے پروجیکٹائل سے حملہ کیا, جس سے جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچے. اس کے جواب میں IRGC نے نیوی پاناما نامک جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے. اب کالیباف نے ایک اور خبر, کالیباف نے بیری کو بتایا کہ ایران لبنان میں جنگ بندی چاہتا ہے. یہ کالیباف کا بیان ہے. ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پہ سنیکت راشٹر جو ہے اسرائیلی ہوائی حملے میں غازہ واقع سنیکت راشٹر کے اسکول کو نشانہ بنایا گیا. یہ دیکھیے آپ یہاں پہ اسکول, کالج, اسپتال, کیمپ, انہی کو یہ نشانہ بناتے اور کہتے ہیں بہت ہم نے کامیابی حاصل, بہت بڑا تیر مار دی. اب یہاں پہ ایک اور سماچار, بیروت اپنگر میں ہڑتال سے اسٹرائک سے پیچھے ہٹنے کے بعد اسرائیلی وپکش نے نتنیاہو پر حملہ کیا کہ آخر ایسا کیوں ہوا. یہاں ایک اور خبر, فرانس نے یوروسیٹری رکشا پردرشنی میں اسرائیل کی آدھیکارک بھاگیداری پر روک لگا دی ہے. تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ اور ایک خبر جو تمام چل رہی ہے وہ ہم نے بتایا کہ کیسے اب آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب کی تدفین ہوگی. مڈل ایسٹ مانیٹر سے بالکل تازہ اپڈیٹ جو تھے وہ جو اس وقت
ट्रेंड कर रहा है, वो हमने आप खिदमत पेश किए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आप तक पहुँचे। हमारे जो व्यूवर हैं वो कोई ऐसी खबर ना हो कि उन तक न पहुँचे, यही हमारी लगातार कोशिश है। इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी। तो इस वक्त हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।